बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वो जिन लोगों को लोग पहले गालियाँ दिया करते थे ना, जिन लोगों के ऊपर लोग तनकीद किया करते थे और जो पहले कहा करते थे कि जी खुदा न अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या यार वो अल्फाज लोग ज़ुबान से अदा करते थे, मौलाना डीज़ल, मौलाना ये, मौलाना हर हुकूमत में ये कर गया, मौलाना इतने की लस्सी पी गया, मौलाना फ़लाँ कर गया, टमकान कर गया। सर अब वो लोगों को लाले पड़े हुए हैं और अब वो लोग मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह मुफाहमत कर लो। आप देखें कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वो शेर क्या, किसी ने क्या शेर बोला है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तहरीक इंसाफ वाले दौड़ा ला रहे ने मौलाना फजल रहमान दे कोल जाके कि यार तुहाडी मेहरबानी साडी सुलह सफाई करा दियो। इमरान खान चाहता है कि हुण तुहाडे पैरी पै जाइए। अब इमरान खान साहब का वफ्द गया हुआ था जी, अली मोहम्मद खान साहब, उसके बाद असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, और तीसरे बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब। अच्छा ये जो तीसरा बंदा है ना बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, मुझे वैसे इस बंदे के ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ता है यार। सारी ज़िंदगी ये मुशर्रफ की चापलूसी करता रहा, टाउट रहा मुशर्रफ का। अब जाके वो कहता है कि जी यार अब वो तहरीक इंसाफ में चला गया, वो इमरान खान की पार्टी का भी सवा सत्यानाश करवा रहा है। और ये मोहम्मद अली साहब जो है, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, लाल मस्जिद के अंदर जो ऑपरेशन हुआ था उस हवाले से इसके आप बयानात उठा कर देख लें। फिर मुशर्रफ की टाउटी से लेकर चापलूसी तक और खुशामद तक ये बंदा जिस तरह के बयानात देता रहा, अल्लाह माफ़ करे, लोग की कानून ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ इंसाफ वाले इज्जत करते हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग भी तहरीक इंसाफ ने भर्ती किए सन। अब ये जो बंदा था ना मोहम्मद अली साहब, ये भी वहाँ पर मौजूद था। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, मोहम्मद अली साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके साथ इन्होंने नमाज भी पढ़ी और मौलाना फजल रहमान साहब ने जमात भी करवाई। और फिर देखा हमने वो खैर तस्वीरें भी आई। अब ये गए किस लिए थे देखें जी। इस वक्त जो है ना असद कैसर साहब का ये कहना था कि मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई और मुलाकात इमरान खान और पार्टी की मर्ज़ी से हुई। अच्छा, इमरान खान की मर्ज़ी से हुई। और भाई इमरान खान अब तक तो मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद करते रहे, अब तक तो उनको जो है वो तनकीद की जद में लाते रहे, अब तक उनके ऊपर कीचड़ उछालते रहे, उनके सियासी किरदार के ऊपर कीचड़ उछालते रहे। अब तक तो उनको वो मौलाना डीजल कहते थे, अब जैसे ही जेल में गए हैं तो आवाज़ टाइट हो गई है। और अब जी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है। असद कैसर जो पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके कहने पर और पार्टी के इसरार पर हम मौलाना फजल रहमान से जाकर मिले। अच्छा जी, उसकी आगे रीज़न भी बताऊंगा मैं कि किस बात पर मिले। ये जी कोई सियासी बैठक थी और ना सियासत पर कोई बात हुई, ये कोई सियासी बैठक थी और ना सियासत पर कोई बात हुई, ये असद कैसर साहब फरमा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि आज की मुलाकात का मकसद मौलाना फजल रहमान साहब की खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत करना था। ठीक है, अच्छी बात, आपने ताज़ियत की और आप वफ्द की सूरत में गए और आपने इमरान खान साहब के बारे में ये बात की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम आप पर तनकीद करें या हम आपको जो है तनकीद की जद में लाएं, या इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हमारा तो आपके ऊपर जो है तनकीद के नश्तर बरसाने का कोई जो है वो जवाज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ये मुलाकात हुई। ठीक है, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से मुलाकात हुई और अच्छी बात है, सियासत में ये रवायत बरकरार रहनी चाहिए कि खुशी गमी में सब शरीक होते हैं। नवाज शरीफ साहब भी गए थे, चौधरी बरादरान जो है उनकी बारी, और जब चौधरी बरादरान आए थे बेगम कलसूम नवाज साहिबा की दफ़ा। अच्छी बात आना चाहिए यार, इसी तरह सियासी इख्तलाफ जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन इमरान खान साहब इतने आला ज़र्फ़ के इंसान कब से हो गए हैं? वो जब नई मुल्क फोत हुए थे, जब वो नई मुल्क इस दुनिया से गए थे, मुझे याद है इमरान खान साहब ने तो खैर ताज़ियत करनी भी वो गवारा नहीं की। बेगम कलसूम नवाज साहिबा की दफ़ा वो जनाजे में नहीं गए, नहीं ना गए। मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब जो थे जमात इस्लामी के अमीर थे, उनकी दफ़ा भी इमरान खान साहब नहीं गए, क्योंकि उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल जो सीनियर लीडरान थे वो सब गए थे।
جتنے سینئر صحافی تھے وہ سب وہاں پر موجود تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں جی آج ان کو بڑے اخلاقیات کے درس یاد آ رہے ہیں, آج ان کو خوشی غمی یاد آ رہی ہے اور لوگوں کی خوشی غمی میں وہ شریک ہونا چاہتے ہیں. اور اسد قیصر علی, محمد خان, بیرسٹر سیف, ان شخصیات کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی جس میں پی ڈی ایم کی طرز پر نیا سیاسی اتحاد بنانے پر غور کیا گیا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو سیاسی اتحاد بنانے کا ایک سمجھے کہ یہ ابھی خیر یہ بات ہی ہو رہی ہے, کوئی شوشہ تو نہیں ہے, یہ سیاسی اتحاد بنانے کی جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کے اندر سے وہ لوگ مائنس ہو گئے ہیں. پھر جو مخالف تھے, پی ڈی ایم مخالف تھے, اسٹیبلشمنٹ مخالف تھے, وہ لوگ جو بڑی گہری سوچ رکھتے تھے کہ جی اب ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا, اس کا مطلب کہ پھر شاید عمران خان صاحب کو اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی عقل آ گئی ہے, یا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اداروں کے بغیر تو میں زیرو ہوں, اور جب تک میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ نہیں کر لیتا تو تب تک میری بچت نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب انہی جماعتوں کے پاؤں پڑیں گے جن جماعتوں کو وہ گالیاں بکتے رہے ہیں, انہی جماعتوں سے اب وہ گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی بات کریں گے, کیونکہ سر سمجھ آ گئی ہے اور پتہ چل رہا ہے سزا ہونے لگی ہے سائفر کیس چ. ایویں نہیں عمران خان صاحب فضل الرحمان صاحب کے در پر حاضریاں دینے کے لیے لوگوں کو بھیج رہے اور جاؤ یار فضل الرحمان کے در پر حاضری دو اور جاؤ یار فضل الرحمان سے پوچھو پھر کیا کرنا ہے. اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ اگر فضل الرحمان نواز شریف اور زرداری سے بگاڑی تو میں تو فارغ. سر سفارش پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ تو نہیں نہ ہونی کہ مجھے معاف کر دو, وہ پولیٹیکل پارٹی سے گرینڈ ڈائیلاگ کے حامی ہے کہ کسی طرح میری سزا اسی طرح کام ہو کہ پولیٹیکل پارٹیز سافٹ کارنر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جی عمران خان نو معاف کر دیو, تو عمران خان نو معاف کر دیو, عمران خان معاف ہو جائے ستہ خیر. یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب. دراصل مائنڈ سیٹ یہ تھی جی پہلی خبر. دوسری خبر یہ کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا. اچھا, اس میں 2-3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ سے کروں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے تو اس وقت کے جو جج تھے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا, اور کوئی اس بندے کو بتائے یا جس ویسے صدر کی کرسی پر عارف علوی جیسے لوگ بیٹھے ہوں اور وہ پھر صدر کے عہدے کی توہین کرے, پریزیڈنٹ کے عہدے کی توہین کرے, صدر کے عہدے کی لاج رکھنے کی بجائے اس کی بے توقیری کرے, تو سر ایسے شخص کو آپ اسٹیٹ کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں؟ صدر ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ ریاست کو قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے بطور ایک نمائندے کے. اور جب سر وہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو کون اس کی بات پر یقین کرے گا؟ اب وہ کہہ رہے کہ جی میں نے جو ہے وہ ان کے خلاف میں نے نہیں ریفرنس بھیجا تھا, وہ تو بس جلد بازی میں ہو گیا کام. جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں تو علم تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, یہ جو ریفرنس گیا تھا 2019 میں اس کو بنیاد بنایا گیا, اور 2019 میں یہ بنیاد بنایا گیا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں, اور یہ صدارتی ریفرنس فروغ نسیم جو مشرف کا وکیل رہا, الطاف حسین کا وکیل رہا, اور اس کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ جس طرح وہ وزارت قانون سے نکالا گیا. سر ایسے میں گل نہیں نہ کرنی, پھر زبان گندی ہو جائے گی. تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں جی انہوں نے عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا اور یہ صدارتی ریفرنس تیار کر کے سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے احتساب کا فورم ہے, جو ججز کے احتساب کا ادارہ ہے, وہاں پر بھیجا کہ جی ریفرنس فائل کر رہے ہیں ہم. وہ ریفرنس کیا, اس ریفرنس پر بندیال صاحب کی سربراہی میں 10 رکنی لارجر بینچ بنا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرخرو ہوئے. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں, وہ اپنی منی ٹریل نہیں دے سکی. سارا کچھ ان کے منہ پر چپیڑے ثابت ہوا, ان کے منہ پر تھپڑ رسید ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ نہیں تھی, انہوں نے پھر بھی پاکستان کی عدالتوں میں جواب جمع کرایا. اے پھڑو اے منی ٹریل ہے تواڈے منہ تے تماچا ہے. یہ تو سر ان لوگوں کی اوقات تھی کہ یہ لوگ اب یہ کہتے ہیں اور یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ سر جس دن عارف علوی صاحب صدر کی کرسی سے اٹھے نا, یہ لکھوا لیں میری بات, یہ اس غریب کی اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ تدہیر کا عمل شروع ہونا ہے اور عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی پکڑ ہونی ہے, بچنا کوئی نہیں ہے انہوں نے. یہ جو اب یہ حامد میر صاحب کو جو سینئر صحافی ہیں, جو سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو یہ انٹرویو دے کر کیپٹل ٹاک جو جیو نیوز کا ایک بڑا اچھا پولیٹیکل ٹاک شو ہے, اس پر وہ انٹرویو دے کر کہہ رہے ہیں, انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی عمران خان میرا لیڈر ہے,
اچھا وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو نیچے دکھا رہے ہیں نا، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو طاقتور جو فوج ہے اس کو نیچے دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو بل تھا جس کے اوپر یہ بڑا واویلا ہوا تھا کہ جی میں نے تو آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر سائن نہیں کیے تھے، اور وہ جو میرے سیکٹری تھے وقار احمد انہوں نے مجھے اس معاملے میں لائلم رکھا، انہوں نے خود اس بل کے اوپر سائن کیے، سگنیچرز کیے۔ لیکن جب وہ سر بل بن گیا اور جب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وہ بل پاس ہو گیا، اس کے بعد آ کر واویلا کر دیا کہ جی مجھے تو میرے سٹاف نے لائلم رکھا۔ اتنا آپ سمجھ لیں کہ اتنا لاعلم صدر یار، جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا سٹاف اس کے ماتحت کیا کام کر رہا ہے، اس کا عملہ اس کے نیچے کیا کام کر رہا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی کیا کنسرنز ہیں، اس کی کیا جو ہے وہ اس کی جو بات ہے اس کو کس طرح سے اہمیت دی جا سکتی ہے۔ سٹاف جو ہوتا ہے صدر کا جو عملہ ہے وان صدر کا، کیا صدر عارف الوی اتنے لاعلم تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے؟ سر یہ بیوقوف بناتے رہے۔ عمران خان صاحب کو وہ لیڈر کہہ رہے ہیں، ایک طرف عمران خان کو بچانے کے لیے انہوں نے این آر او کرنے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں کروانے کی کوشش کی کہ کسی طرح بشرا کا جو ہے نا وہ کھاتا کھول جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے۔ یہ تو وہ چاہتے تھے اور یہ نہیں ہو سکا، اور یہ ہو ہی نہیں سکے گا، اور یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ بھی لکھوا لیں۔ کیونکہ سر عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح ریاست کو بدنام کیا، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کیا، جس طرح سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا، ان کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ لکھ لیں میری بات، آن دا ریکارڈ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، عارف الوی کی معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ جس دن صدر کی کرسی سے فارغ ہوں گے، جنوری میں انتخابات ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، نئی حکومت نیا صدر مملکت بنائے گی، عارف الوی صاحب کی پکڑ ہونی ہے۔ سائفر کیس میں کوئی نہیں بچنا، آرمی ایکٹ اینڈ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر ان کا ایک نیا سکینڈل کھلنا ہے، اس میں یہ فارغ ہیں۔ اس کے بعد جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، دیکھیں جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا وہ آج بھی شخص موجود ہے، اور جس کے خلاف سارے دشمن اکٹھے ہو جائیں نا اس کو کسی کا باپ بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور سارے دشمن اکٹھے ہو گئے اور سب نے اس شخص کا محاسبہ کرنے کی کوشش کی، ملا کیا؟ ذلت اور رسوائی، کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ تو عارف الوی صاحب جی اب کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے اس نے عمران خان کو بڑا مضبوط کر دیا اپنے اقدامات سے۔ سر یہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان کتنے مضبوط ہیں۔ جس دن عمران خان کو سزا ہوئی نا اس دن آپ منہ ہی نہیں کھول سکیں گے، اس دن آپ جیسوں کے منہ بند ہو جائیں گے کہ یہ عمران خان کو کس بنیاد پر سزا ہوئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسی چاہتے ہیں سزا ہو، بھائی ہم نہیں چاہتے، ہمارا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمارے گھر میں کوئی دانے ڈالتا ہے، نہ ہم نے کسی سے لے کے کھانا ہے، ہم نے اپنا کھانا ہے، ہمیں کسی کی کوئی فیورزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو جس دن سزا ہوئی اس دن عارف الوی صاحب کو آپ دیکھیے گا یہ یا تو ویسے دوڑ لگا دیں گے یا ویسے غائب ہو جائیں گے یا منظر عام سے ہی ہٹ جائیں گے۔ سر یہ جس طرح سے عمران خان کی چاپلوسی کرتے رہے، خوشامد کرتے رہے، اور عمران خان کے کہنے پر یہ بھی ثابت ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات میں عارف الوی صاحب کا کیا کردار تھا، ابھی تو کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا چل جائے گا۔ جب یہ صدر کی کرسی سے اتریں گے تو بہت سی کہانیاں کھولیں گی، بہت سی پٹاریاں کھولیں گی، اور سارا کچھ قوم کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔